अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 4 साइड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान की सरजमीन पर अमन की कोशिशों के बावजूद अमन ताहाल बहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में एक वाक़े के दौरान 15 से ज़ायद अफराद मज़ीद जाँ बहक हो चुके हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी बताए जाते हैं और ये सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा कि जिसकी ज़िम्मेदारी कभी तालिबान ग्रुप कबूल करते हैं, कभी कोई और मुसल्लह शिद्दत पसंद ज़िम्मेदारी ओन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो तमाम तर कोशिशें हैं पाकिस्तान समेत बशमूल अमरीका की, वो बराबर साबित होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। क्या कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में अमन की सूरत हाल के हवाले से, अब तक कितना काम हो चुका है और इस वक्त बदअमनी के कितने वाक़यात रोनुमा हुए हैं, इस पर एक रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं। इसके हवाले से कुछ मज़ीद भी बातचीत करेंगे और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मेहमान भी मौजूद होंगे, उनका भी आपसे तारुफ करवाएंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। पिछले कई माह से अफगान अमन अमल बज़ाहिर जमूद का शिकार दिखाई देता है और जिस तेज़ी से रवां बरस के अवाइल में इस सिलसिले में पेशरफ्त देखने में आ रही थी, अब दिखाई नहीं देती। ऐसे में यकीनन ये सवाल सामने आता है कि पाकिस्तान का अफगान अमन अमल में क्या किरदार है और क्या अब भी तालिबान हलकों में पाकिस्तान की हुकूमत की बात को वही अहमियत दी जाती है जो कुछ बरस पहले तक दी जाती थी। अफगान उमूर पर गहरी नज़र रखने वाले मुबस्सिरीन कहते हैं कि अफगान अवाम भी अभी तक यही सोचते हैं कि पाकिस्तान तालिबान को चाबी देकर चला रहा है, लेकिन ये एक गलत फहमी है। दोहा अमन अमल में कोई पेशरफ्त ना होना अफसोसनाक है और इस बारे में मुख्तलिफ हलकों में शदीद तशवीश पाई जाती है। माहिरीन बैनुल अफ़गान उमूर समझते हैं कि अब पाकिस्तान का वो जंगी असर रसूख नहीं है, मगर अभी तक तालिबान पर बहुत सा असर रसूख फिर भी बाकी है। पाकिस्तान को ये दबाव ज़रूर डालना चाहिए कि अफ़गान शहरियों को एक डेडलाइन दें कि आप और कितने अरसे तक यहाँ रहेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान इससे ज्यादा दबाव नहीं डाल सकता। गुज़िश्ता 3 महीने से इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई और हर खित्ते के लोग इस बारे में बड़े परेशान हैं। एक बात पर तकसीम इसलिए है कि तालिबान जंगबंदी पर नहीं मान रहे और अफगान हुकूमत जंगबंदी की हामी है। काबुल और अफगानिस्तान के दीगर इलाकों में दहशतगर्द हमले अब भी जारी हैं और इन हमलों के पीछे तालिबान और नाम नेहाद दौलत इस्लामिया दोनों का हाथ है। मुज़ाकरात में तालिबान के मौक़िफ़ में इस बात का कोई इशारा नहीं है कि तालिबान किस किस्म की हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं और अफगान हुकूमत के साथ किस किस्म का समझौता करने को तैयार हैं। तालिबान का कहना है कि वो आइन नहीं मानते, वो सिर्फ इस्लामी निज़ाम मानते हैं। लेकिन कौन सा इस्लामी निज़ाम और कहाँ से आएगा इस्लामी निज़ाम? 90 की दहाई में तालिबान का जो इस्लामी निज़ाम था वो अफगान शहरियों को अभी तक याद है और लोग तालिबान से डरते हैं। पूरे मुल्क में तालिबान की हिमायत बहुत ही कम है। अक्सरियत में लोग यही चाहते हैं कि अमन आए, आईनी हुकूमत बने और जंगबंदी हो, लेकिन सूरत हाल पेचीदा हो गई है। अमरीका में सदारती इंतखाबात के बाद अफगानिस्तान में अमन अमल के हवाले से कई सवालात ने जन्म लिया और इनमें सबसे अहम सवाल तो यही था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को इन इंतखाबात में वाज़ेह शिकस्त के बाद क्या अफगानिस्तान में देरपा अमन कायम करने से मुताल्लिक अफगान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदों में अमन मज़ाकरात आगे भी बढ़ सकेंगे या नहीं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सदर ट्रंप जनवरी में व्हाइट हाउस से निकलने से पहले अपना होमवर्क मुकम्मल करके घर जाना चाहते हैं। एक तरफ मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सरगर्मियों में तेज़ी देखने में आ रही है, तो दूसरी जानिब अफगान मज़ाकरात से मुताल्लिक़ भी अमरीकी हुक्काम पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। 2 दिसंबर को अफगान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदों की तरफ से एक अहम ऐलान सामने आया था, जिसके मुताबिक फ़रीक़ैन अमन मज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए एक इब्तिदाई मुआहदे पर रज़ामंद हो गए। अफगान हुकूमत और तालिबान ने तस्दीक की थी कि उन्होंने इस मुआहदे के तहत मुस्तक़बिल में होने वाले मज़ाकरात का एजेंडा तैयार करने के लिए एक मुश्तरका वर्किंग कमेटी कायम की है, जिसने आइंदा के लाहे अमल को तय करने के लिए अपना काम भी शुरू कर दिया है। दोनों फरीक अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए अपनी हकीकी कोशिशों को जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले इस 3 सफ़हात पर मुश्तमिल मुआहदे में आइंदा के मज़ाकरात में मुस्तक़बिल का सियासी नक्शा और जामा सीज़ फायर जैसे ऑप्शन शामिल हैं। अमरीका ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए कहा
کہا ہے کہ یہ ابتدائی معاہدہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد ممکن ہو سکا ہے، جو افغانستان میں دیرپا امن قائم کرنے سے متعلق ایک اہم پیش رفت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے ایک بیان میں اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی یہ ظاہر کرتی ہے کہ افغان حکومت اور طالبان نہ صرف مذاکرات میں سنجیدہ ہیں بلکہ وہ باہمی اختلاف کو ختم کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں اور وہ مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ افغان امن عمل کے لیے محکمہ خارجہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیل زاد نے بھی امن مذاکرات کی طرز عمل سے متعلق معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ زلمے خلیل زاد کا کہنا ہے کہ امریکہ ان مذاکرات کے تمام فریقین کے ساتھ مل کر افغانستان میں تشدد میں نمایاں حد تک کمی لانے اور اس عرصے میں جنگ بندی تک کے لیے جانفشانی سے کام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مشن کے فریقین کا ایجنڈے کی طرف بڑھنا ایک مثبت قدم ہے اور دیرپا امن کی بحالی کی طرف ایک اہم قدم ہے جو تمام افغان چاہتے ہیں۔ گزشتہ ستمبر میں دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان میں بات چیت کا آغاز ہوا تھا، لیکن کچھ اختلافات کی وجہ سے فریقین میں کسی طریقہ کار پر اتفاق نہیں ہو پایا تھا۔ اب توقع کی جا رہی ہے کہ فریقین مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس بات کا اندازہ کرنا مشکل ہے کہ اگلے دور کے مذاکرات میں کتنا وقت لگے گا۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی افغانستان میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے۔ اسی پر موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کابل سے بیورو چیف ہیں وائس آف ساؤتھ ایشیا کے بصیر ہوتک۔ ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بیورو چیف کابل وائس آف ساؤتھ ایشیا بصیر ہوتک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ یہ بتا دیجیے گا بصیر کہ آخر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت افغانستان میں، کیوں کر تشدد میں کمی ممکن نہیں ہو پا رہی ہے باوجود اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امن مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے، ہمسایہ ممالک کی جانب سے بھی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی ہے اور پاکستان بھی اس معاملے میں جو ہے وہ ہر طرح سے پیش قدمی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کسی طرح سے اس خطے میں امن قائم ہو جائے اور افغان سرزمین پر جو گزشتہ کئی سالوں سے بدامنی کا سلسلہ جاری ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات کے دوران جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اس کی تمام تر ذمہ داری طالبان پر ڈال دینا درست ہے؟ کیا واقعی بدامنی کے ذمہ دار صرف طالبان ہی ہیں؟ تمام تر واقعات کی ذمہ داری اگر طالبان پر ڈالی جائے تو میرے خیال سے یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں، زیادہ تر بدامنی کے واقعات میں طالبان براہ راست شریک ہیں۔ ایک طرف امن کے قیام کے لیے بات چیت جاری ہے تو دوسری جانب بدامنی کے واقعات میں اضافہ اور تیزی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ حال ہی میں ہم جنوبی صوبوں ہلمند اور کندہار میں خونریز جنگوں کے شاہد رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں عام شہری اپنے گھر بار، مال مویشی اور باغات چھوڑ کر اس سخت سردی کے موسم میں نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی صوبے یا ضلع میں دھماکے، خودکش حملے، لینڈ مائنز کے دھماکے اور فضائی بمباری کی خبر موصول ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے شہروں اور بالخصوص دارالحکومت کابل میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں تیزی آئی ہوئی ہے، جس کی قربانی عام شہریوں کے ساتھ ساتھ اب تو صحافی برادری بھی دے رہی ہے۔ بہت سارے واقعات کی ذمہ داری مخالف گروپوں کی جانب سے قبول کی جاتی ہے، جبکہ بہت سارے دیگر کے بابت تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان واقعات میں عام شہری کیوں کر قتل کر دیے گئے۔ قیام امن کے لیے مذاکرات تو کئی مہینوں سے ہو رہے ہیں، تاہم اس میں پیش رفت نہ ہونے اور بدامنی کے واقعات ختم نہ ہونے کے بہت سارے دلائل ہو سکتے ہیں، بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں دو وجوہات فریقین کا خود مختار نہ ہونا اور ایک دوسرے پر اعتماد کا فقدان شامل ہے۔ طالبان مزاحمت کاروں کا استدلال ہے کہ افغانستان میں حکومت کے ساتھ جنگ بند کرنے کے لیے ان کا کوئی معاہدہ اب تک موجود نہیں،
اس لیے بیک وقت وہ جنگ اور مذاکرات دونوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اپنے 5,000 قیدیوں کی رہائی کے بعد اب وہ اپنے مزید 7,000 قیدیوں کی بلا مشروط رہائی کے لیے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ سر دست حقیقت یہی ہے کہ امن کے لیے کیے جانے والے مذاکرات جتنا طول اختیار کرتی ہیں افغان شہریوں کے مصائب میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، کیونکہ اگر تشدد نہیں رکتی تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ افغان شہری اس جنگ میں قربان ہوتے رہیں گے۔ یہ مجھے بتائیے گا بصیر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رواں سال کے آغاز میں اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی حالیہ جو انٹرا افغان ڈائیلاگ کا سلسلہ جاری تھا، اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا 2 دسمبر رواں ماہ کے شروع میں ہی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پیش رفت ہونی چاہیے تھی یا جس طرح سے امن و امان کے حوالے سے مذاکرات کے دوران تعطل ایک آیا تھا، ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہمیں نظر آ رہی تھی بات چیت، یہ مسلسل جمود کا شکار تھا پروسیس سارا کا سارا، لیکن 2 دسمبر کو جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے بعد سے پیش رفت ممکن ہو سکی ہے، اور یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ شاید اب حالات معمول پر آ جائیں گے، کیونکہ محض افغان حکومت اور طالبان کے جو سربراہان ہیں، جو طالبان کا گروپ ہے جس کے ساتھ مذاکرات ہونے تھے، ان کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر تمام تر چیزیں طے کرنا تھی۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اب امن کے حوالے سے جو پریکٹیکل ریالٹیز ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہو پا رہی ہے۔ محض ایک اور دستاویز کا اضافہ ہو جاتا ہے، ایک اور کاغذات کی شکل میں جو ہے وہ فائل سامنے آ جاتی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے تمام تر کوششیں ہو رہی ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ جی بالکل، ہم اس بات کے شاہد رہے ہیں کہ دونوں فریقین کئی ماہ سے مذاکرات کے نام پر دوحہ میں براجمان ہیں، اور ان مذاکرات میں کسی قسم کی پیش رفت کی صدا اب تک موصول نہیں ہوئی ہے۔ دسمبر سے قبل تک یہی بتایا جاتا رہا کہ فریقین مذاکرات کے ایجنڈے پر ہی متفق نہیں ہو رہے، اور ان کے درمیان بحرانی مطالبات میں فوری جنگ بندی کا اعلان اور عمل درآمد، 7,000 طالبان قیدیوں کی غیر مشروط طور پر رہائی، اور ایک عبوری ہوئی اور غیر جانبدار حکومت کے قیام سمیت دیگر شامل رہے۔ تاہم جیسے ہی امریکی صدارتی انتخابات کا فیصلہ سامنے آیا تو بین الافغانی مذاکرات میں بھی کچھ تیزی دیکھنے میں محسوس ہوا۔ اب یہ اطلاع یہ ہے کہ دونوں فریقین مذاکرات کے ایجنڈے پر متفق ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ اختلافی مسائل پر بحث کریں گے۔ اسی اثنا میں قطر میں سال نو و دیگر تقریبات کے لیے چھٹیوں کا سیزن آ پہنچا، جس کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے ان مذاکرات کو پوسٹ پون کر دیے گئے۔ البتہ دونوں فریقین کے اعلامیے کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مذاکرات میں کیے جانے والے بحث اور دلیل کے لیے اپنے اپنے سربراہوں اور عمائدین سے مشاورت بھی کریں گے۔ میرے خیال سے ان مذاکرات کی تیزی اور کامیابی کے لیے عالمی برادری، افغانستان کے پڑوسی ممالک اور بالخصوص خود امریکہ کی حمایت ضروری امر ہے۔ ایسی اطلاعات بھی موجود ہیں کہ گویا امریکی انتظامیہ اور طالبان کے درمیان پس پردہ طور پر افغانستان میں موجودہ حکومت کی بجائے ایک عبوری یا موقت حکومت قائم کیا جائے، جو کہ یہ حکومت 1 سے 1.5 سال تک چلے، اور اس کے بعد عوامی رائے کے عین مطابق الیکشن جیتنے والی پارٹی کو حکومت سونپ دیا جائے۔ سابق صدر حامد کرزئی، طالبان کے سیاسی ونگ کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر سمیت متعدد سابق بیوکریٹس اور سیاسی عمائدین سمیت 16 افراد کے نام سامنے آ رہے ہیں عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر۔ تاہم افغان حکومت اس حوالے سے اب تک ڈٹا ہوا ہے، اور ملک میں عبوری حکومت کے قیام کو نہ صرف مسترد کی ہے، بلکہ وہ اس عبوری حکومت کو ملک میں مزید اور آئندہ کے خانہ جنگیوں کا موجب بھی قرار دے رہے ہیں۔ چونکہ جنوری میں امریکہ میں حکومتی سربراہ اور دیگر منتظمین کے چہرے تبدیل ہوں گے، تو کیا امریکی نئی انتظامیہ افغانستان کے بابت سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پالیسیوں کو فالو کریں گے، یا کہ اثر نو کوئی دوسرا پلان ترتیب دیں گے؟ اس بارے میں کہنا کچھ مشکل ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اسی خوف کو لے کر طالبان مزاحمت کاروں نے بھی اپنے ایک تازہ بیان میں امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کی دوحہ میں ہونے والے قرارداد کو اگر جو بائیڈن انتظامیہ خاطر میں نہیں لاتے تو وہ ایک بار پھر افغانستان میں غیر ملکی افواج کو نشانہ بنانا شروع کر دیں گے۔
بہرکیف ایک بات واضح ہے کہ امریکہ میں کوئی بھی حکومت قائم ہو وہ افغانستان میں جاری اصلاح حاصل اور مہنگے جنگ کے اختتام کو ہی ترجیح دیں گے۔ کیا سمجھا جا رہا ہے آخر طالبان کے علاوہ اور ایسے کون سے جنگجو گروپ ہیں اور ایسے کون سے لوگ ہیں، ایسے کون سے شدت پسند تنظیمیں ہیں جو افغان سرزمین پر امن قائم ہونے نہیں دے رہی ہیں اور مسلسل افغانستان کے امن کو متاثر کر رہی ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ طالبان کے بر علاوہ افغانستان میں بہت سارے وار لارڈز اور جنگو گروپس بھی موجود ہیں جو کہ حکومت اور عوام دونوں کے لیے چیلنج ہے یہ، بلکہ ان کے اعمال اور سرگرمیوں کی وجہ سے عوام بھی اکتا چکے ہیں۔ مرکزی حکومت کی بعض صوبوں اور اضلاع میں کمزور مدیریت کی بنا پر ان علاقوں میں یہ وار لارڈز جڑ پکڑ چکے ہیں اور عام شہریوں پر غیر بیان مظالم ڈالتے ہیں۔ اکثر میڈیا میں ان کے بارے میں خبریں بھی شائع ہوتی رہی ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے وقتاً فوقتاً ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی جاتی رہی ہیں، جبکہ حکومت کا تو دعویٰ ہے کہ مشکلات کے باوجود انہوں نے اس ملک میں اقتدار کے جزیروں کو ختم کر دیے ہیں، لیکن ایسے جنگی گروپس اب بھی موجود ہیں جو کہ نہ صرف قیام امن کو چیلنج کر سکتے ہیں بلکہ عوام اور حکومت کے لیے بھی درد سر بن سکتے ہیں۔ بصیر مجھے بتائیے کہ افغان عمائدین یا عام عوام کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں؟ اب تک جو کوششیں ہو سکی ہیں، جتنا بھی کام کیا جا سکا ہے، جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر جو تیاریاں ہو رہی ہیں امن و امان کے حوالے سے، فوجوں کی واپسی کے حوالے سے، طالبان کو رہا کیے جانے کے حوالے سے، سب کچھ ہو چکا۔ اس پر اب عوام کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے صورتحال کیوں کر نارملائز نہیں ہو رہی، یا جو سینئر افغان عمائدین ہیں وہ کس طرح سے ان تمام تر سچویشنز کو دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ طالبان کے درمیان دوحہ مذاکرات اور امن ایگریمنٹ کے بعد بین الافغانی مذاکرات کے اعلان کے وقت عام افغان عوام میں خوشی کی ایک لہر موجود تھی۔ عوام قیام امن کے اپنے دیرینہ خواہش کو عملی جامہ پہنتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تاہم جہاں مذاکرات نے ہفتوں اور مہینوں کی طول اختیار کی اور فریقین کے درمیان اختلافات کی باتیں عام ہوئی اور دوسری جانب تشدد کے سلسلے میں اضافہ ہوا، تو عوام کی خواہش اور امید بھی دم توڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چونکہ 2 دہائیوں کے اس جنگ کے سب سے بڑی قربانی عوام دے چکی ہے، اس لیے عام افغان شہری آج روزگار نہیں مانگتا، وہ سڑک اور کانا نہیں مانگتے، بلکہ وہ اس ملک میں صرف اور صرف قیام امن اور جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے طویل ہونے اور فریقین کے اختلافی امور پر اکثر شہریوں کا تاثر یہی ہے کہ مذاکراتی فریقین اپنے فیصلے کرنے میں آزاد اور خود مختار نہیں اور وہ باہر سے ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں، اس لیے مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بصیر ہوتک ہمارے ساتھ موجود تھے، وائس آف ساؤتھ ایشیا کابل سے بیورو چیف ہیں، اور بتا رہے تھے اس وقت تک افغانستان میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے حالیہ جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ کچھ بات کریں گے ترکی کے حوالے سے کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان جو روسی ڈیفنس میزائل سسٹم S-400 کے معاملات طے ہونا تھے اس پر مزید پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں اب ترکی کے لیے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس سسٹم کو جو ہے وہ فائنلائز نہیں کیا جا سکتا اور تجارتی پابندیاں عائد کرنے کا جو اعلان کیا گیا ہے اس پر ترکی کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے، کیا اقدامات ہوں گے امریکہ کے حوالے سے اس کے، اور امریکہ اور ترکی کے درمیان جو تعلقات میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اس کو اب اگلا آنے والا صدر یعنی کہ نو منتخب صدر جو بائیڈن کس طرح سے بہتری کی جانب لے کر جائیں گے، اس پر کچھ گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں کہ ترکی کے حوالے سے جو روسی ساختہ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم S-400 کے معاملات کو لے کر امریکہ اور ترکی کے درمیان ایک مرتبہ پھر بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تلخ کلامی عروج پر پہنچ چکی ہے اور مزید تجارتی پابندیاں عائد کرنے کے بھی کچھ فیصلے صادر کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے کیا ہو رہا ہے، اس پر ایک رپورٹ ملاحظہ کیجیے، اس پر پھر کچھ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ امریکہ نے اپنے ایک نیٹو اتحادی ترکی پر نئی تجارتی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس کی وجہ ترکی کی جانب سے روسی ساختہ دفاعی میزائل سسٹم کی تعیناتی بتائی گئی ہے، جو ترکی نے گزشتہ برس خریدا تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس کا زمین سے فضا میں فائر کرنے والا میزائل سسٹم S-400 نیٹو کی ٹیکنالوجی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا اور یہ یورپی اٹلانٹک اتحاد کے لیے باعث خطرہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے تجارتی پابندیاں عائد کر کے ترکی میں ہتھیاروں کی خریداری کے محکمے کو ہدف بنایا گیا ہے۔ ترکی اور روس کے حکام نے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ امریکہ پہلے ہی ترکی کو اپنے F-35 فائٹر جیٹ پروگرام سے باہر نکال چکا ہے۔ اس کی وجہ بھی ترکی کی جانب سے روسی ساختہ میزائل سسٹم کی خریداری بتائی جاتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ترکی کو اعلیٰ سطح پر متعدد بار بتایا ہے کہ S-400 سسٹم کی خریداری امریکہ فوجی ٹیکنالوجی اور دستوں کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے اور اس سے روسی دفاعی محکمے کے پاس کافی فنڈنگ جمع ہو جائے گی۔ اس سے روس ترک مسلح افواج اور دفاعی صنعت تک رسائی حاصل کر لے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی نے پھر بھی خریداری اور ٹیسٹنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ متبادل دستیاب تھا۔ نیٹو کا آپسی تعاون کا سسٹم اس کی دفاعی ضروریات پوری کر سکتا تھا۔ ترکی امریکی تعاون کے ساتھ S-400 کا مسئلہ فوراً حل کرے۔ ترک وزیر خارجہ مولود چاوشوغلو کا کہنا ہے کہ ترکی پر پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ سیاسی اور قانونی طور پر غلط ہے اور یہ ترکی کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی پابندیوں کے خلاف جوابی پابندیاں بھی عائد کرے گا اور ابھی ان کے حوالے سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مولود چاوشوغلو کا مزید کہنا تھا کہ ایسے اقدامات سے انقرہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گزشتہ سال روس سے S-400 فضائی دفاعی نظام خریدنے پر امریکہ نے ترکی پر پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ دیا تھا، جس کی وجہ سے دونوں نیٹو اتحادیوں کے مابین پہلے سے اتار چڑھاؤ کے شکار تعلقات مزید بگڑنے کا امکان ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے فرانس کے ساتھ جاری اختلافات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی فرانس سے تعلقات معمول پر لا سکتا ہے، لیکن فرانس کو اس سے پہلے شام میں جاری ترکی کے فوجی آپریشنز کے بارے میں اپنا موقف تبدیل کرنا ہوگا۔ ترکی اور فرانس کے درمیان شام، لیبیا اور نگورنو کاراباخ سمیت کئی معاملات پر کشیدگی پائی جاتی ہے، جبکہ فرانس میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کے شائع ہونے پر بھی فرانس اور ترکی کے صدر کے درمیان تلخ بیانات کا تبادلہ ہوا تھا۔ فرانس ترکی کے خلاف یورپی یونین کی پابندیاں عائد کرنے کی مہم کی بھی سربراہی کر رہا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر امریکی دھمکیوں کو غلط ثابت کرنے کی امید ظاہر کی تھی۔ اردوغان کے ساتھ باہمی تعلقات قائم کرنے کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کے مشورے کے باوجود طویل عرصے سے ترکی کے خلاف امریکی پابندیوں کی مخالفت کی۔ انقرہ نے موقف اپنایا تھا کہ یہ دفاعی سسٹم نیٹو کے نظام میں ضم نہیں ہوگا اور نیٹو ممالک کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ترکی نے اس معاملے پر مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔ بعض مبصرین کا ماننا ہے کہ ترکی امریکہ کے لیے ایک قیمتی دوست اور خطے میں اہم سیکیورٹی پارٹنر ہے۔ ترکی کو S-400 کی رکاوٹ کو جلد از جلد دور کر کے دفاعی محکمے میں دہائیوں پرانی تاریخ کو بحال کرنا چاہیے۔ ان پابندیوں کا ہدف ترکی کی دفاعی صنعتوں کے ڈائریکٹوریٹ کے صدر اسماعیل دمیر اور مزید 3 ملازمین ہیں۔ ان میں امریکہ سے درآمد کے لائسنس پر پابندی کے علاوہ امریکی حدود میں ان افراد کے تمام اثاثوں کو منجمد کر دیا جائے گا۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے امریکہ سے کہا ہے کہ اعلان کردہ غیر منصفانہ فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے ترکی اس مسئلے کو بات چیت اور سفارتی سطح پر حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترک وزارت نے امریکہ کو متنبہ کیا ہے کہ امریکی پابندیاں دونوں ممالک کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب کریں گی اور ترکی ایسے طریقے اور وقت پر اس کا جواب دے گا جو اسے مناسب لگے گا۔ انقرہ کا موقف ہے کہ ترکی نے روسی سسٹم ایک ایسے وقت پر خریدا جب امریکہ نے امریکی ساختہ پیٹریوٹ میزائل فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
ترک حکام دلیل دیتے ہیں کہ ایک اور نیٹو اتحادی یونان نے بھی اپنا S-300 میزائل سسٹم تعینات کیا ہے، تاہم یہ روس سے براہ راست نہیں خریدا گیا تھا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگی لاروف نے بھی امریکی فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر بین الاقوامی قانون کی جانب متکبرانہ رویے کا مظاہرہ کیا ہے۔ امریکہ نے زبردستی ان اقدامات کا مظاہرہ کئی برسوں اور دہائیوں سے کیا ہے جو غیر قانونی اور یک طرفہ ہوتے ہیں۔ 30 رکنی نیٹو اتحاد میں ترکی کی فوج دوسرے نمبر پر سب سے بڑی ہے۔ یہ امریکہ کے اہم اتحادیوں میں سے ہے اور اسٹریٹجک جگہ پر واقع ہے۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں شام، عراق اور ایران ہیں۔ ترکی نے شام کے تنازع میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس نے کچھ باغی گروہوں کو ہتھیار اور فوجی معاونت فراہم کی ہے۔ نیٹو اور یورپی یونین کے اراکین کے ساتھ اس کے تعلقات اب خراب ہو چکے ہیں۔ صدر اردوغان پر سن 2016 کی ناکام فوجی بغاوت کے بعد سے زیادہ آمرانہ انداز اپنانے کا الزام ہے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی S-400 ڈیفنس میزائل سسٹم جو رشیا کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں، ترکی نے اس پر مزید پابندیاں عائد کرنے کے حوالے سے امریکہ بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی پر کچھ مزید گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ترکی سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں حسن عبداللہ۔ بہت شکریہ حسن، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ مجھے بتائیے کہ روسی ساختہ S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے، اس پر امریکہ نے ترکی پر مزید تجارتی پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ کچھ اس طرح کی باتیں بھی کی گئی ہیں، کچھ بیانات سامنے آئے ہیں۔ کیا ہے آخر یہ میزائل سسٹم S-400 کس طرح سے کام کرتا ہے، اور امریکہ کو کیوں کر اعتراض ہے کہ ایسے کسی سسٹم کے حوالے سے یا اس سسٹم پر جو رشیا کے ساتھ معاملات طے کر رہا ہے ترکی؟ S-400 ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جس کے مختلف جز ہیں۔ بنیادی طور پر اس کا کام یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی حدود میں داخل ہونے والے کسی طیارے یا میزائل یا کسی بھی قسم کے خطرے کو اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے اور ضرورت پڑنے پر اس کو تباہ کیا جا سکے۔ امریکہ کے بنیادی اعتراضات یہ ہیں کہ ایک تو ترکی روس سے ہتھیار خرید رہا ہے یا اس نے خریدے ہیں S-400 کی شکل میں، اور دوسرا اعتراض یہ ہے، امریکہ کا ماننا ہے کہ S-400 جو F-35 فائٹر جیٹ پروگرام ہے اس کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو امریکہ کا معاہدہ ہوا تھا ترکی کے ساتھ F-35 جیٹ طیاروں کے حوالے سے، فائٹر جیٹ پروگرام سے بھی باہر نکال دیا گیا ہے ترکی کو۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا ریزنز ہیں، آخر اس پروگرام سے کیوں الگ کیا گیا؟ امریکہ کا یہ ماننا ہے کہ S-400 جو ایک روسی سسٹم ہے وہ جاسوسی کرنے کا کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو F-35 طیارہ ہے، جب وہ خاص کر ترکی کی حدود میں اگر آپریٹ کرے گا تو S-400 نظام اس کے جو آپریشنل پیرامیٹرز وغیرہ ہیں ان کو وہ کلیکٹ کر سکتا ہے اور پھر وہ روس کو بھیجے جا سکتے ہیں۔ یہ امریکہ کا ماننا ہے، جس کی وجہ سے پھر F-35 کی جو اسٹیلتھ کیپیبلٹی ہے، چھپنے کی کیپیبلٹی ریڈار سے، وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ترکی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے بھرپور رد عمل اس کا دیا جائے گا، جو کچھ امریکہ کی جانب سے اقدامات لینے کی بات کی گئی ہے۔ کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟ ترکی کس طرح سے امریکہ کی یہ تجارتی پابندیاں عائد کرنے کے حوالے سے اپنے رد عمل کا اظہار کرے گا؟ دیکھیں، ترکی کا یہ کہنا ہے کہ پہلی بات جو S-400 سسٹم ہے اس کو نیٹو کی جو میسائل ڈیفنس شیلڈ ہے اس میں اس کو انٹیگریٹ نہیں کیا جائے گا، اور اس لیے ترکی یہ کہتا ہے کہ S-400 F-35 کے لیے کسی قسم کے خطرے کا باعث نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک جوائنٹ کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں امریکہ، ترکی اور دیگر نیٹو ممالک سے ماہرین شامل ہوں، جو اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی S-400 F-35 کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے یا نہیں۔ امریکہ نے فی الحال ترکی کے اس مشورے پر کسی قسم کی کمیٹی تشکیل نہیں دی۔ کہا جاتا ہے کہ نیٹو اور یورپی یونین کے ساتھ ترکی کے اب وہ تعلقات نہیں رہے جو ماضی میں تھے، اور جس طرح سے ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات کر رہے ہیں تو اب امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات میں اتنی مخلصانہ کوششیں نظر نہیں آ رہی ہیں امریکہ کی جانب سے بھی، یا دونوں ممالک کے مابین وہ بات نظر نہیں آتی جو اب سے کچھ عرصہ قبل موجود تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترکی کیا ابھی بھی امریکہ کے لیے کسی اہمیت کا حامل ہے؟ اب کتنا اہم رہ گیا ہے ترکی امریکہ کے لیے، یا جو صورتحال ہے اس میں ترکی کی کوئی ویلیو نہیں رہی اور امریکہ ضروری نہیں سمجھتا کہ ترکی کے ساتھ اپنے دوستانہ مراسم کو بحال کرے، یا جو نئی آنے والی نئی امریکی حکومت ہے، نیا دور صدارت ہے، وہ تعلقات کو بہتری پر لانے کے حوالے سے کوئی کام کرتا نظر آئے؟ دیکھیں، ترکی اہم تو ہے، اور اگر ہم بیانات دیکھیں جو امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے آ رہے ہیں تو وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی کا ایک بنیادی کردار ہے نیٹو الائنس میں۔
نیٹو الائنس میں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں ترکی کی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی فوج ہے، ایک بہت طاقتور فوج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا یہ ماننا ہے کہ روس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کنٹین کرنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے ترکی کا ایک بنیادی کردار ہوگا۔ تو اس بات سے نہ امریکہ اور نہ ہی یورپین یونین انکار کر رہے ہیں کہ ترکی اہم پارٹنر ہے، لیکن ظاہر یہ وہ صورتحال ہے جہاں پہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور ہر فریق کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے جو انٹرسٹس ہیں ان کو میکسیمائز کر سکے، زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے۔ بہت شکریہ حسن عبداللہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم بات کر رہے تھے ترکی کے حوالے سے کہ جو امریکہ نے مزید تجارتی پابندیاں عائد کرنے کی بات کی ہے روسی ڈیفنس میزائل سسٹم S-400 کے بعد سے، اور پہلے خود ایک معاہدہ کینسل کیا فائٹر جیٹ طیاروں کا جو F-35 کا ترکی کے ساتھ طے پایا تھا، اور اب رشیا کے ساتھ جو ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کے معاملات ہو رہے ہیں اس پر بھی امریکہ کے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔